الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. We have covered till verse 30 in the previous recording. इंशाल्लाह previous class में हमारी 30 आयत हो गई हैं, हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, अन करीब हम फ़ारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए ए दो बोझों, यानी जिन और इंसान। सनफ़्रुग़ु लकुम, फ़रग़ से निकला है ना, सनफ़्रुग़ु लकुम यानी अन करीब हम फ़ारिग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ज़ात है वो ऑक्यूपाइड है, हम बिज़ी होते हैं। हमारे पास ये कमज़ोरी है कि हमारे पास वक्त कम है, या हमारे पास ये एक तरह से लिमिटेशन है कि हम दुनिया में महदूद वक्त के लिए हैं, हमारी एनर्जी महदूद है और हम एक वक्त में महदूद काम कर सकते हैं। यहाँ पर फ़रागत से मुराद ये वाली फ़रागत नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं बिज़ी हैं, अल्लाह ताला के पास टाइम नहीं है, तो जब फ़ारिग हो जाएँगे तो फिर हम हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे। नो, यहाँ पर सनफ़्रुग़ु लकुम से मुराद है कि क़यामत के आने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। दुनिया सारी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया सारी को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर हिसाब-किताब किसका होगा? जिन और इंस का। ठीक है? और इंसानों के हिसाब-किताब के बारे में हमारे पास लंबी-चौड़ी जो है ना वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा अहादीस मौजूद हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं क़यामत के दिन के लिए, क़यामत के दिन के जो हमारे तमाम इवेंट्स होंगे उनके लिए कि इंसान किन-किन मरहलों से गुज़रेगा। उन मरहलों से गुज़रने के बाद उसका जो आखिरी ठिकाना है वो मुतय्यन होगा। तो जब कब्र को आखिरी आरामगाह कहा जाता है तो कब्र आखिरी आरामगाह नहीं होती। आखिरी आरामगाह वो ठिकाना है जहाँ हमें अल्लाह ताला पहुँचाएँगे और अल्लाह ताला की रहमत हो हम पे कि अल्लाह हमें जन्नत में ठिकाना दे। आमीन। तो सनफ़्रुग़ु लकुम से मुराद है यहाँ पर कि हम तुम्हारे लिए फ़ारिग हो जाएँगे कि सारी दुनिया समेट दी जाएगी, हर शय समेट दी जाएगी। सिर्फ़ बाकी कौन बचेंगे? जिनके पास फ्री विल होगी, फिर उनका हिसाब-किताब होगा। दो बोझो सक़लान, सकल से निकला है ना भारी होना। तो 2 बोझ कौन है? जिन और इंसान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि फिर तुम अपनी रब की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? कि देखो अब जिस चीज़ को समेटना है अल्लाह ने, उस चीज़ की तरफ तुम गौर करो कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को तुम्हारे लिए फैलाया। पूरी दुनिया को रहने के काबिल बनाया। इसमें जितने भी चरिंद, परिंद, जानवर, नबातात, पौधे, सारे के सारे अल्लाह ने उगाए। वो किस लिए रखे? वो इंसान के सर्वाइवल को ईज़ी बनाने के लिए रखे। पौधे क्या करते हैं? हमें खुराक देते हैं, हमें साया देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं। दरख्त हमें लकड़ी देते हैं, साया देते हैं, फल देते हैं, हमें सब्जियाँ मिलती हैं पौधों से, ठीक है? हमें खाने को भी मिलता है, हमें बैठने के लिए साया भी मिलता है, हमें रहने के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करने के फर्नीचर के लिए लकड़ी भी मिलती है। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जानवर बनाए, जानवरों से हमें खाल मिलती है जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उनकी जो खाल होती है उससे स्किन से, फिर उसके बाद हम दूध लेते हैं अ, जो जानवर हैं उनसे, फिर उनका गोश्त खाया जाता है, फिर उनके अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जो मखलूक पैदा की जो हमारे सामने है, जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए, हशरात हो गए, ठीक है? इवन जो हमारे पास सी एनिमल्स हैं, तो वो सारे के सारे खाने के भी काम आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे किसी स्पेशी की जो पैदावार है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर किसी एक जगह पर देखिए ना एक बैलेंस है दुनिया में, बिल्लियाँ हैं तो बिल्लियों के साथ हमारे पास रैट्स भी हैं। रैट्स को कंट्रोल करने के लिए कैट्स भी हैं। तो उनकी पॉपुलेशन को इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया में एक बैलेंस बनाया और वो बैलेंस कंटिन्यू रहता है और वो सर्व करता है ह्यूमन एक्जिस्टेंस को। तो हमारी एक्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूरी दुनिया सजाई है। तो फिर अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारी आज़माइश के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा, तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें आज़माया और अब क्या? अब हम एक दिन समेटेंगे। जब हम समेटेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम तुम्हारी तरफ आएँगे, फिर हम बस यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को समेट के सिर्फ़ इंसान को बाकी रखेंगे, जिन्नों को दोबारा यानी ज़ाहिर-सी बात है इंसानों को पैदा किया जाएगा और इनसे फिर हिसाब-किताब होगा, बाकी किसी से हिसाब-किताब नहीं होगा। हर चीज़ का हिसाब-किताब होगा उसको यानी हिसाब-किताब ना होने से मुराद है कि उनको जन्नत जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। लेकिन यहाँ तक हदीस में आता है कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग की बकरी को सींग मारा है, तो उसको बगैर सींग वाली बकरी को सींग अता किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वो सींग वाली बकरी के सींग मार के अपना बदला पूरा कर ले। तो एक तरह से उनका बैलेंस करके उनको उनको सबके सबको जला दिया जाएगा। सो दे विल नॉट बी इन जन्नह।
ٹھیک ہے؟ جنت میں اور اتنی آسائش کی چیزیں ہیں کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے، تو وہ ہے جنت، کہ ہم چاہ کے بھی سوچنا بھی تو چاہے تو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمانوں اور زمین کے، تو نکل جاؤ۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے، آپ کسی لغزش کی طرف کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو، میں وہاں جا کے گناہ کر لوں گا، کیونکہ اللہ کے سامنے کرنے سے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کروں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو نا، یعنی تم میری گرفت سے، میرے علم سے باہر جا سکتے ہو، تو وہاں چلے جاؤ، تمہیں کون روک رہا ہے؟ لیکن نہیں تم نکل سکتے الا بسلطان، مگر ساتھ ہے قوت کے۔ کہ آسمان اور زمین سے تم باہر نکل ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کسی انسان کے لیے امپاسبل کو پاسبل کرنا بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان نکل ہی نہیں سکتا۔ انسان صرف اور صرف کر سکتا ہے تو اتنا کر سکتا ہے کہ ہاں وہ ان زمین و آسمان سے آگے سوچ سکتا ہے، تفکر کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے، اور وہ جتنا تفکر و تدبر کرتا ہے وہ کس تک پہنچاتا ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پر بہت واضح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تم اس زمین و آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مقام دیا، ایک جگہ دی ہے، جن اور انسان تم وہاں تک ہو، تمہاری رسائی وہاں تک ہے۔ اس کے آگے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی عقل دی، جتنی دیکھنے کی بصارت دی، جتنی بصیرت دی، جتنے ہمیں کانوں کو ہمارے سننے کی طاقت دی، وہ سب ایک حد تک ہے۔ اس کے آگے اگر تم جاؤ تو صرف اللہ کے اذن کے ساتھ جا سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، تم کون سی نعمت کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی شے کے ساتھ نہیں، کسی شے کو نہیں جھٹلاتے، آپ ہمارے رب ہیں، فلک الحمد، بس ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو۔ اب دونوں سے بات ہو رہی ہے، ایک سے نہیں ہو رہی، دونوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جب تم پہ آگ برسائی جائے گی، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور جب یعنی دیکھا نا کہ ایک شعلہ آگ کا انسان کے اوپر جب موت کی کیفیت بھی آئے، تو ایسی چیز نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی آزمائش لانا چاہے، انسان نہیں کہ مقابلہ کر سکے۔ جب انسان جہنم میں اور اس کے اوپر آگ ڈالے جائے، وہ انسان میں ایسی طاقت نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ تو جب اللہ کی پکڑ ہے نا، اس کے سامنے انسان کی کوئی طاقت نہیں، اور جو ایک شعلہ آگ کا اور دھواں جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، کہ قیامت کی سختیاں ایسی ہیں کہ تم انہیں جھیل نہیں پاؤ گے، تمہارے لیے برداشت کرنا مشکل۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے اس جسم کو موت دیں گے، ایک نیا جسم ہمیں عطا کریں گے، کہ اس جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ جنت کی خوشیاں برداشت کر سکے۔ یہ دل پھٹ جائے گا خوشیاں دیکھ کے، سکون دیکھ کے، یہ چیز دیکھ کے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب زیادہ خوش ہوتے ہیں ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز ہمارے مائنڈ کو ایک لیول سے اوپر ہیپینس پروسیس ہی نہیں کرنی آتی۔ سملرلی جب دکھ ایک وقت سے ایک حد سے زیادہ ہو، یہ باڈی برداشت نہیں کر سکتی، ایک حد تک جلنا، ایک حد تک عذاب، ایک حد تک مشکل برداشت کرتی ہے، اس کے بعد یہ باڈی کیا کرتی ہے، گیو اپ کر دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ قیامت کے دن ایسے اجسام ہوں گے کہ جہنم میں جا کے مریں گے نہیں، جنت میں جا کے خوشی سے ان کو وہ پاگل نہیں ہوں گے، قائم رہیں گے۔ تو اللہ ایسا دل دیں گے، اس سیم چہرے ہوں گے، روحیں وہی ہوں گے، اور اجسام نئے دیں گے، ایسے اجسام جو ان خوشیوں کو برداشت کر سکیں، جو ان تکلیفوں کو برداشت کر سکیں جو جہنم میں ملنی ہے۔ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کیپیسٹی بڑھائیں گے باڈی کی، پھر وہ جلایا جائے گا، پھر سکن جلے گی، پھر سکن جب ختم ہو جائے گی نئی سکن دی جائے گی، دوبارہ سے اذیت۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم یاد کریں تو سب سے پہلے ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ نے ہمیں زندگی دی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ ہم خود کو درست کر سکیں۔ اگر ہمیں وارننگ ہی نہ ملتی، ہم تو کوئی بتانے والا ہی نہ آتا، اور ہم مرتے اور جب آنکھ کھلتے تو ہم جہنم میں ہوتے، کیا ہمارا حال ہوتا؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اسکالرس فرماتے ہیں، یہ جو سلف صالحین ہیں وہ فرماتے تھے کہ جو دنیا والے ہیں نا، یہ سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے نا تب ان کی آنکھ کھلے گی۔ تو ہم نے اپنی آنکھ مرنے سے پہلے کھولنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری مہمانی ہو، وہ مہمانی جو آگے آئے گی، اللہ ہمیں مجرموں میں سے نہ کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ، مانند سرخ چمڑے کے، روئی کی طرح گول گول بن کے اڑے گا آسمان، روئی کی طرح جیسے روئی اڑتی ہے نا، کبھی روئی اڑتی ہوئی دیکھی ہے آپ نے؟ کبھی آپ سردیوں کے کپڑے نکال لیں تو اس میں سے آپ کو بھوت بھوٹ سی اور لیئر سی ایک اوپر نظر آتی ہے اپنے کپڑوں کے، اور وہ روئی روئی سی طرح ہوتی ہے۔
وہ रुई की तरह उड़ेगा आसमान, ऐसे नहीं कायम रहेगा। ज़मीन फट जाएगी, आसमान उड़ जाएगा, सब कुछ ख़त्म, धंसा दिए जाएँगे लोग अंदर, फिर निकाले जाएँगे, फिर ज़मीन नए सिरे से बनेगी, आसमान नए सिरे से बनेगा और चटियल मैदान सीधा बिल्कुल, कुछ भी वहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होगा, लेवल्ड होगा सारा का सारा, गोल रोटी की टिक्की की तरह, और सफ़ेद होगी ज़मीन और सुर्ख़ी माइल होगी, रेडिश सा उसके अंदर एक टच होगा। और तुम कौन-कौन सी नेमत को अपने रब की तुम दोनों झुठलाओगे, तो का ज़िबान है, 2 का सीगा है, तुम दोनों किस नेमत को झुठलाओगे? तो उस दिन ना पूछा जाएगा अपने गुनाह के बारे में कोई इंसान और ना कोई जिन, पूछा नहीं जाएगा किसी से, किया था, नहीं किया था। एक है ना, आपको मौका दिया जाए फिर आप बताएँ, ज़ुबानें तो उस दिन बंद कर दी जाएँगी, अज़ा खुद बोलेंगे। पहचाने जाएँगे मुजरिम अपने चेहरों की अलामत से, तो वो पकड़े जाएँगे पेशानी के बालों से, बिन-नवासी वल अक़दाम, और कदमों से। पेशानी जो होती है ना, इंसान का सर जो होता है, उसकी इज़्ज़त की निशानी होती है। कहते हैं ना, पगड़ी, सर ऊँचा होना, नाक ऊँची होना, तो जो ये माथा है, जो आगे के बाल हैं, ये इज़्ज़त की निशानी होते हैं। जब किसी को सैल्यूट करते हैं तो कहाँ हाथ रखते हैं? माथे पे लेके जाते हैं ना हाथ, इज़्ज़त की निशानी होता है। किसी की पहचान क्या होता है? उसका चेहरा उसकी पहचान होता है। शक्ल से लोग पहचाने जाते हैं, नाम से और शक्ल से। अगर नाम वहाँ पे किसी का पता ना हो, कौन कैसे पहचाना जाएगा? चेहरे से पहचाना जाएगा। सिमिलरली मोमिनीन भी चेहरे से पहचाने जाएँगे। उम्मत मुसलमा के जो वाज़ेह एक करैक्टरिस्टिक होगा, दैट वुड बी वुज़ू, और वुज़ू के जो अज़ा हैं वो चमक रहे होंगे। सिमिलरली गुनहगार भी चेहरों से पहचाने जाएँगे। मुझे नहीं पता आपका ज़िंदगी में कभी ऐसा आप ताज्जुब वाला आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ या नहीं? लेकिन आपने कभी देखा है कि आप अक्सर वो लोग जो बहुत नेक और मेहरबान होते हैं, उनके चेहरों पे आपको अजीब-सी सुकूनत नज़र आती है, बहुत सुकून होता है, सकीना होता है, उनकी तरफ देख के सुकून मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उनकी तरफ देख के आपको कोफ्त होती है। आपको वजह नहीं पता होती, लेकिन आपको चिड़चिड़ापन हो रहा होता है। आप उनकी तरफ ज़्यादा देख भी नहीं सकते, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अक्सर आप घरों में जाते हैं तब भी यही इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है, अगर आप ऑब्ज़र्व करने वाले हों तो। और मैंने ये नोटिस किया है, वल्लाहु आलम ये है या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि इस तरह होता है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि कुरान की बरक़ात होती है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है ना, जिस घर में नमाज़ पढ़ी जाती है, जिस घर में अच्छे अखलाक के लोग रहते हैं, उस घर की वाइब मुख्तलिफ होती है। उस घर में अच्छी फीलिंग आती है जाके, आप बोझिल नहीं होते, आपको अजीब नहीं लगता, आपका तंग नहीं होता दिल। लेकिन जिस घर में अखलाक अच्छा ना हो लोगों का, और चाहे वो आपसे खुश-अखलाक़ी से ही बात करें, फिर भी जहाँ कुरान ना पढ़ा जाता हो, जहाँ नमाज़ ना पढ़ी जाती है, उस घर में एक तंगी होती है, दिल तंग होता है ऐसे घरों में जाके, उनकी वाइब नहीं अच्छी होती, नेगेटिव होती है, और आपको बहुत तंगी-सी महसूस होती है। कभी अब आप नई-नई जगह विज़िट करें, किसी के घर जाएँ, ईद पे आना-जाना होगा, नोट करिएगा। और ऐसा नहीं कि आप दिल में बायस रख के नोट करें, नहीं, वैसे ही नोट करिएगा आप कहीं जाके क्या फ़ील करते हैं। बस बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें नमाज़ रोज़ा भी होता है, कुरान भी होता है, अच्छे अखलाक के लोग भी होते हैं, लेकिन हर घर की वाइब डिफरेंट होती है। तो आपको ये फ़ील होगा अगर आप ऑब्ज़र्व करें अपने इर्द-गिर्द की चीज़ें तो ये सूरत हमें बार-बार ऑब्ज़र्वेशन की तरफ और गौर-व-फ़िक्र की तरफ उभारती है कि तुम ये इमेजिन करो कि क़यामत के दिन किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, लोगों की शक्लों पे लिखा होगा उनके अमाल कैसे हैं, कैसा लगेगा? हम कहाँ लाया कर रहे होंगे उस वक़्त? हमारे अमाल हमारे चेहरे पे उस दिन लिख दिए जाएँ तो हम क्या मुजरिमों में से होंगे या कामयाब लोगों में से? तो इट इज़ द टाइम टू पॉन्डर अपॉन इट, इसके ऊपर सोचने का वक़्त है। तो तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ये है जहन्नुम, वो जो झुठलाते थे उसे मुजरिम। अच्छा, कितनी मज़े की बात है ना? झुठलाते मुजरिम थे और उसमें जाएँगे भी मुजरिम ही। जो लोग जहन्नुम को झुठलाते नहीं है ना, उनके अंदर फ़ियर होता है। उनको पता होता है कि हमने कुछ ना कुछ करना है, कल को हम पकड़े जाएँगे। तो सबसे पहले यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि जन्नत एग्ज़िस्ट करती है, जहन्नुम एग्ज़िस्ट करती है, अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से हैं। हमारा ईमान इस पे मज़बूत है, पक्का है, तो इसलिए फिर हमें एक-दूसरे से और खुद से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए ना कि हम खुद को जन्नत से बचा के जहन्नुम में जो है वो ले जाने की बजाय, जहन्नुम से बचा के खुद को जन्नत में ले जाएँ। तो जो लोग खुद को गुनाह में मुब्तला रखते हैं, वक़्ती एक तरह से लग़्ज़िश को, वक़्ती लुत्फ़ को, वक़्ती मज़े को अबदी मज़े पे तरजीह देते हैं, वो खुद को जन्नत से बचा लेते हैं। वो उन खुशियों से भी बच जाते हैं। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए दुनिया में बेज़ारी काटनी ज़रूरी है। तो वो खुद को दरअसल किससे बचाते हैं? इस दुनिया की बेज़ारी से, बोरडम से। इस दुनिया की
مشکلات سے، لیکن وہ پھر خود کو جہنم سے نہیں بچا پاتے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے خود کو بیزاری کاٹنے پر مجبور کرنا ہے، یا خود کو بیزاری سے مراد یہ ہے کہ عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، نیکی کرنا، قرآن پڑھنا، یہ آسان ہوتا ہے مومنین کے لیے جب مومن اپنے ایمان پہ، اپنے عمل پہ پختہ ہو جاتا ہے۔ شروع میں یہ بیزاری لگتی ہے، شروع میں مشکل لگتا ہے، 30-35 منٹ بیٹھنا، سننا، نوٹس بنانے، ترجمہ یاد کرنا مشکل لگتا ہے۔ آپ کے روٹین کے کئی کام ہوتے ہوں گے جو آپ کو آگے پیچھے کرنے پڑتے ہوں گے، چاہے آپ لائیو کلاس لیں، چاہے ریکارڈڈ کلاس لیں، آپ کو مشکل تو کاٹنی پڑتی ہے نا، پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، کبھی آپ کا موڈ ہوتا ہے اچھا آپ سنتے ہو، کبھی آپ کا موڈ نہیں ہوتا، آپ کو چیزیں بور کرتی ہیں، بیزار کرتی ہیں۔ تو دین سنجیدگی کا نام ہے، دین کو سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین کو سکھانا سنجیدگی کا نام ہے۔ اگر آپ کو بورنگ لگتا ہے تب بھی ہمارے دماغ کے لیے صحت مند ہے، سائنٹیفکلی بھی، اور ویسے بھی قرآن ہے تو قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو آپ کو نا ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے۔ جب آپ کے اوپر برا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے نا، ٹائم پیریڈ لائف کا، تب آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے جائے نماز پہ بیٹھ کے رونا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی، قرآن پڑھنا، دل لگنا۔ جب ذرا سے اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں نا، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس کو نماز پڑھنا بوریت لگتی ہے۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کریں، میں اٹھ کے جا کے نماز پڑھوں، سب چائے پینے لگے، میں جا کے نماز پڑھوں، سب یہ کر رہے ہیں، میں تراویح چھوڑ دوں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کچھ دیکھ لوں ٹی وی پہ، یا پھر کوئی باتیں کر لوں، عید کے ڈریس کی بات کر لوں، یہ ڈسکس کر لوں، وہ ڈسکس کر لوں۔ کر رہے ہیں، سب کچھ کریں، لیکن وقت رہتے کریں، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھیں، قرآن کے ٹائم پہ قرآن کریں، پھر آپس میں بات بھی کریں، ایک دوسرے کو وقت بھی دیں، اچھا وقت بھی گزاریں، اچھا کھانا بھی کھائیں، لیکن پرائیورٹی کس کو دیں؟ نماز کو، قرآن کو، خاص طور پہ رمضان میں۔ یہ ہے جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے، وہ گردش کریں گے درمیان اس کے، اور درمیان سخت گرم پانی کے کھولتے ہوئے کے۔ دیکھیے جب ایک طرف آگ ہوگی، آگ سے بچنے کے لیے، آج جب گرمی ہوتی ہے انسان کو پیاس لگتی ہے نا، جب وہ پانی کی طرف جائیں گے پانی بھی گرم ہوگا۔ آپ امیجن کریں جون جولائی کی گرمی ہے پاکستان میں، اور آپ کو شدید قسم کی پیاس لگی ہے، آپ باہر مارکیٹ سے آئی ہیں گھر، اور آپ کو پانی گرم ملے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے تو روح افزا بنا ہوا ہو، گھر میں کوئی بنا کے رکھے، اور ہم آتے اس کو پئیں، ٹھنڈا یخ۔ اور کجا یہ کہ آپ کو 40-45 ڈگری کی گرمی سے گھر آئی ہیں، اور آپ کو پانی بھی ٹھنڈا نہیں ملا، گرم ملا۔ اس کو تو پی کے انسان کی پیاس ویسے مر جاتی ہے۔ تو جہنم میں یہی چکر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سختی، اس کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو کون کون سی نعمت ہے اپنے رب کی جس تم جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے 2 باغ ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یہ آیت یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے سے مراد ہے قیامت کے دن حساب کتاب سے ڈرنا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے لیے یہ مقام رکھتے ہیں کہ دونوں بہت شاخوں والے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ گرینری ہے۔ ہمیں گرینری سکون دیتی ہے نا، ہم کمفرٹ فیل کرتے ہیں جب ہم پودوں کو دیکھتے ہیں، کسی بھی گرین چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ جاندار ہوتی ہیں، پودے وغیرہ۔ اسی لیے اگر کوئی مینٹلی اسٹریس ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ہلی ایریاز میں جائیں۔ ان دونوں میں 2 چشمے ہیں، وہ دونوں بہتے ہوں گے، یعنی فیہما عینان تجریان، دونوں باغوں میں بہت زیادہ شاخیں ہیں، بہت زیادہ گرینری ہے، 2 چشمے ہیں جو کہ بہتے ہیں۔ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، فاکہۃ زوجان، ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہ اللہ نے دیکھو تمہارے لیے انعام کیا رکھا ہے، تم ڈر تو جاؤ، تم ڈر کے اللہ کے سامنے رو کے دعا تو مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ لگا دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اعمال آسان کر دے، میرے لیے نماز مشکلیں آسان کر دے، میرے لیے روزہ مشکلیں آسان کر دے، میرے لیے گھر کے کام کرنا مشکل آسان کر دے، میرے لیے گھر کے کام کے ساتھ جاب کرنا مشکل آسان کر دے، میرے لیے بچے سنبھالنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، میرے لیے صحت کو مینٹین رکھنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، میرے لیے ماں باپ کی خدمت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ لیکن ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرتے، ہم بس رٹی رٹائی 2 4 دعائیں مانگتے ہیں، نماز کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے بھائی اس جائے نماز پہ، اللہ سے بات کریں، اللہ کو بتائیں اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آ رہا ہے، نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پرسن کے لیے یہ کیا، ہی از ناٹ بینگ گریٹفل، شی از ناٹ بینگ گریٹفل، میک دیم گریٹفل ٹوورڈ می۔ میں نے ان کے لیے یہ کیا، ان کے دل میں احساس پیدا کر دے میرے لیے، ان کے دل میں محبت پیدا کر دے میرے لیے۔ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے، اپنی وہ برائی ہے اللہ کو بتائیں، اپنی شکایت اللہ کو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ برائی ہے۔ خود کو پتا ہوگا کہ برائی ہے پھر تو اللہ کو بتاؤ گے، تو ایک دفعہ بیٹھ کے سوچو تو صحیح میرے اندر کیا اچھا ہے، کیا برائی ہے۔ سارا دن میں جو کرتے ہو، رات کو سونے سے پہلے لیٹے ہوتے ہو بیڈ پہ، سوچا کرو
کیا کیا کیا، کہاں کیا غلط کیا، کہاں کیا غلط ایکسپریشن بول دیا، کہاں کیا غلط فیشیل ایکسپریشن دے دیا، کہاں کس کو کیا کہنا چاہیے تھا نہیں کہا، اور کہاں پہ نہیں بولنا چاہیے تھا وہاں بول پڑے، کس سے آرام سے بات کرنی تھی، کس سے سختی سے بات کرنی تھی، خود کو جانچا کریں، اپنا مراقبہ کیا کریں رات کو لیٹ کے، کیا صحیح کیا کیا غلط کیا، اپنے اندر پیرامیٹر رکھیں اچھے برے کا، خود کو جانچیں، خود کو پڑتالیں کہ میرے اندر کتنی اچھائی ہے کتنی برائی ہے، اپنے ساتھ آنےسٹ ہونا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کتنے پانی میں، پھر ہی تو اپنے اوپر ورک کر سکیں گے۔ اگر ہم خود کو ہمیشہ یہی کہتے رہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور میں بہترین ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، پھر تو ہمارے اوپر کوئی بھی ورک ہی نہیں ہو سکتا، ہم امپروو بھی نہیں کر سکتے اپنی ذات کو، کیونکہ ہم تو کہیں گے میں تو سب سے اچھا ہوں، بھائی میرے سے تو اچھا ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے چاہے جیسا بھی پریٹینڈ کریں، جب خود اکیلے میں بیٹھیں، سوچیں اپنے بارے میں، اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، دیکھیں کون سی برائی ہے، کون سی اچھائی ہے، اخلاقی کون سی برائی ہے، مروت کی کمی ہے، اچھا بولتی نہیں ہوں میں، غصہ جلدی آ جاتا ہے، یا کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اگلے بندے کو سمجھنے میں کمی ہوتی ہے مجھے، جو ہے خود کو بیٹھیں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں، یہ باتیں آپ نہیں اپنے ساتھ کرنی، کوئی اور نہیں آپ کو بتا سکتا، اور اپنے ارد گرد کے لوگ جو آپ کے بہت قریبی ہیں اور آپ سے مخلص ہیں، وہ آپ کے اخلاق کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اس پہ کان دھریں۔ بعض اوقات آپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں میں بہت اچھے اخلاق والا ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد والے کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم چھوٹی چھوٹی بات پہ برا مناتے ہو، یا پھر تم بہت غصہ کرتے ہو، یا پھر تم جو ہو نا وہ دوسروں کا لحاظ نہیں کرتے، اور سم ٹائمز آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ اچھے انسان نہیں ہو، لیکن دوسرے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہمیشہ سب کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، آپ مشکل میں کام آتے ہیں۔ تو جو آواز خلق ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں نکارہ خدا سمجھو، وہ اللہ کی طرف سے نکارہ ہے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں نا، جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو لوگ آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے صحیح ہی آپ کو بتائیں گے، آپ کے پیرنٹس ہو گئے، آپ کا اسپاؤس ہو گیا، آپ کے بہن بھائی ہو گئے، they would always have the most accurate ججمنٹ اباؤٹ یو، ان کی ججمنٹ پہ کان دھریں، پھر دیکھیں کیا غلطی کیا کمی کوتاہی اس کو صحیح کر لیں آرام سے۔ جو چیز آپ کی کمزوری ہوتی ہے آپ میں برائی ہوتی ہے وہی آپ کی طاقت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی خوش اخلاق نہیں ہے، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، وہ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے لوگوں کے میں بیٹھوں ان میں میرا دل بھیگے، میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے مسئلے سنوں، ان کے ساتھ امپیتھیٹک ہوں۔ کچھ لوگوں کو دوسروں کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی کٹ رہا ہے مر رہا ہے ان کی بلا سے، ان کو وقت پہ اپنی ہر چیز چاہیے۔ تو اگر خود آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز سختی دل کی آپ کے اندر سے ختم کر دے، منافقت ختم کر دے، ریاکاری ختم کر دے، لوگوں کی برائیوں پہ نظر جو ہماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے دور کر دے، اور ہم ڈریں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، کیونکہ ہر چیز کا حساب تو آخرکار ہم نے دینا ہی ہے نا۔ پھر جب ہم ڈریں گے تو ہمارے لیے باغ ہیں دو، ان دو باغوں میں دو چشمے ہیں، اور پھر گرینری بہت زیادہ ہے، اور پھل بھی دو دو قسم کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر، فرش پر، ایسے بستروں پر تک کہ اونچی اونچی مسندیں، استر جن کے موٹے ریشم کے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر جو بچھونا ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا، خوبصورت سل کی بیڈنگ ہوگی، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ اٹھ کے جا کے مشکل اٹھا کے نا توڑنے بھی نہیں پڑیں گے۔ آپ سوچو کہ آپ کے سامنے یہ امیجن کرو آپ بیٹھے ہو آپ کے سامنے درخت جھک جائے کہ لو کھا لو میرا پھل، ہوتا ہے ایسے کبھی؟ اگر آپ کو ایک دفعہ کہنے پہ یا منہ سے بات نکالنے پہ آپ کے گھر والے کوئی چیز لا کے دے دیں، میں آپ نے کہا مجھے یہ کھانا ہے، فوراً سے پہلے آپ کو کاٹ کے اٹھ کے کوئی جائے اور فروٹ وہ کٹ کر کے لا دے، کتنا وہ شخص آپ کو اچھا لگے گا کہ اچھا اس شخص کو میرا اتنا خیال ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں تمہارے آگے درخت میں جھکا دوں گا، تو میرے سامنے جھکنے سے ڈرو مت، اور میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو کہ کہیں اس دن تم شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ تو پھر تمہارے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں جھکا دی جائیں گی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان میں ہوں گے جھکانے والیاں نگاہوں کو نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، یعنی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اور جو جنت کی عورتیں ہوں گی انہیں بھی کنوارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور تو کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، گویا کہ وہ ہے یاقوت اور مرجان۔ جو جنت کی عورت ہوگی نا اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ، اس کے بارے میں بھی نیکسٹ آئے گا حور عین کے بارے میں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو جویلز ہوتے ہیں نا ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو جنت کی جو عورت ہے نا وہ اس طرح ہوگی کہ جس طرح جویلز ہوتے ہیں سمندر کی اتھاہ گہرائی میں، اور یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، حوروں کی بات نہیں کری، حوروں کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت میں ہوں گی، جو جنتی عورتیں ہوں گی، دنیا میں رہ کے گئی ہیں بٹ اللہ نے اب انہیں جنت دی ہے۔ اس طرح اللہ انہیں پیدا کرے گا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ومن آف جنہ کو ڈسکرائب کیا، جویلز آف جنہ، جنت کے موتی ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کسی شخص کے پاس اچھی آمدنی ہو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا کھانا پینا اپ گریڈ ہوتا ہے، پھر اس کی ڈریسنگ، پھر اس کی گاڑی اپڈیٹ ہوتی ہے، پھر اس کا گھر اپڈیٹ ہوتا ہے، پھر جب یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں نا پھر وہ جیولری لیتا ہے، پھر وہ گولڈ خریدتا ہے، پھر وہ ڈائمنڈ خریدتا ہے، پھر وہ دنیا ٹریول کرتا ہے، بلکہ دنیا ٹریول کرنا بھی پہلے آ جاتا ہے، ڈائمنڈز اور جیولری اس کے بعد آتی ہے لاسٹ پہ۔ جس کے پاس ہر چیز کی اکثریت ہو نا یعنی کثرت ہو پھر وہ جیولری پہ آتا ہے، پھر اس کے پاس ڈائمنڈس کا بھی اسٹاک ہوگا، گولڈ کا بھی اسٹاک ہوگا، جو اس کی استطاعت ہے وہ خریدے گا، وہ پہنے گا یا پہنے گی، یعنی میں ان جنرل انسانوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو سب سے مہنگی، سب سے قیمتی، سب سے محفوظ ترین رکھی ہوئی چیزیں گاڑیاں نہیں ہوتی، گھر نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہوتا، جویلز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جیمز کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں جویلز، اصلی جو نگ ہوتے ہیں، جو دھاتیں مہنگی ہوتی ہیں جیسے کہ سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی، ڈائمنڈز ہو گئے، پلاٹینم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو جنت کی سب سے قیمتی چیز کا نام دیا ہے، یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ محنت، تھوڑی سی ایکسٹرا محنت، گھروں میں کام کرتے ہیں، سحری افطاری بناتے ہیں، اللہ سے اجر کا سوال کریں۔ جنت میں لے جانے والے 2 کاموں میں سے ایک کام ہے اور جنت میں لے جانے والے 2 کاموں میں سے جو ایک کام کھانا کھلانا ہے اور دوسرا سلام کو عام کرنا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔ تو تم دنیا میں عمل کرو، میں تمہیں اس سے بہترین دوں گا، تم جتنا کرو گے تم اس سے زیادہ پاؤ گے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی بھی سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جب آپ سحری افطاری بنائیں، جب آپ مشکل کاٹیں، جب آپ کی نیند پوری نہ ہو، جب آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے، جب آپ کو گھر باہر دونوں دیکھنا پڑے، جب آپ کو شوہر سسرال بچے دیکھنے پڑے، جب آپ کو میکے میں ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا پڑے، جب آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑے اور رمضان میں تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا کرنا پڑے، جب 1-2 دفعہ ایکسٹرا چائے بنانی پڑے، جب آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے، آپ کے ورکنگ آورز ڈفرینٹ ہو جائیں، آپ کی لائف شفٹ ہو جائے، جب آپ ٹریول کرو یا آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ جو آپ کی ایج کے لوگ ہیں وہ زیادہ کام میں آگے بڑھ رہے ہوں، وہ ٹریول کر رہے ہوں، وہ دنیا گھوم رہے ہیں اور آپ بھی گھر پہ ہو کیونکہ آپ کی کوئی ڈیوٹیز ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے، ابھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی آپ فائنینشلی اس پوزیشن پہ نہیں ہو کہ وہ کام کر سکو اور آپ اپنے دن کھلنے کا انتظار کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو جو بیہیویئر آپ کا اپنے ان دنوں میں ہے وہ جتنا زیادہ پازیٹیو ہوگا، اللہ سے اچھے گمان والا ہوگا، جب اللہ آپ کا دن کھولے گا پھر وہ آپ کا دن پھیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احسان کا بدلہ احسان سے دینے والا بنائیں۔ نیکسٹ ہماری 2 کلاسز ریمیننگ ہیں۔ سی یو ان دا نیکسٹ کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔